बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम रब्बी ज़िदनी इल्मा व हिकमा अल्लाहुम्मा हदीनी व सद्दिदनी। अल्हम्दुलिल्लाह सूरा अनाम शुरू हो रहा है। सूरा अनाम का माना है मवेशी। चूँकि आगे मवेशियों का ज़िक्र आ रहा है, उसी मुनासबत से सूरा का नाम सूरा अनाम है। इसके मज़ामीन के अतबार से देखा जाए तो इसके चंद बड़े मज़ामीन हैं। नंबर 1 अक़ीदा तौहीद के बयान है और शिर्क का इब्ताल है, अक़ीदा आखिरत का बयान है और जाहिलियत के जो तबाहुमात हैं उनकी तरदीद है और कुछ माशरे के बारे में उसूल बयान किए गए हैं। और एक आखिरी मौजू ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और उन पर जो एतराज़ात हुए थे उनके जवाबात दिए गए हैं। और ये सारे मज़ामीन बाकायदा तकसीम नहीं है बल्कि मिले जुले अंदाज में मुख्तलिफ़ मकामात में आते रहेंगे। और साथ साथ जो है इसमें मुसलमानों को तसल्ली भी है और मुखालिफिन जो है उनको गफलत से बेदार किया गया है। तकरीबन ये मज़ामीन इस सूरा में आएंगे। शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ अस्समावाति। यहाँ से अल्लाह पाक ने अपनी चंद निशानियाँ बयान की हैं कि अल्लाह पाक ने ज़मीन आसमान वगैरह बनाए और तारीकी और नूर बनाई हैं। अब सब चीज़ें जो बना दी तो बनाने वाले कोई ज़ात है और वो अल्लाह पाक की ज़ात है। इससे साबित होता है कि अक़ीदा तौहीद साबित किया। और साथ साथ ये लोग एतराज़ करते थे कि हमारे पास आने वाले पैगाम पहुंचाने वाले कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं है। तो उसका जवाब दिया गया कि चूँकि यहाँ पे फ़रिश्ते बसते नहीं हैं, इंसान बसते हैं, इस वजह से अगर फ़रिश्ता आते भी तो वो भी इंसानी शक्ल में ही आते हैं। लिहाजा मुनासिब और सही उसूल ये है कि इंसानी को भेजा जाए। अगले रुकू कुल सीरू फिल अर्ज़। यहाँ से बयान किया गया कि मुख्तलिफ़ अक़वाम आए और उन्होंने तौहीद का इनकार किया और अल्लाह की नाफरमानी की तो उनकी जो है ना वो इबरतनाक उनका अज़ाब हुआ। तो यहाँ पे एक पैगाम है कि वो सब दुनिया में ही हैं, उनकी इबरत भी दुनिया में मौजूद हैं। अगर इंसान सैर व सफ़र करे और जाए तो वहाँ पे उनके हालात और मकामात देख सकता है और इससे ये अंदाज़ा हो सकता है कि कामयाबी जो है वो इस्लाम में है और अल्लाह के मानने में है। अगला रुकू वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन। यहाँ से बयान किया गया कि जो लोग इन दलाइल को देखने के बाद भी इनकार कर रहे हैं वो बड़े जुर्म करने वाले हैं। और साथ साथ यहाँ पे उनका अंजाम बयान किया गया, क़यामत में उनके साथ क्या होगा कि क़यामत में जो है वो जब आग के सामने खड़े होंगे तो उस वक्त जो उनसे पूछा जाएगा, सवाल जवाब होगा, तो उस वक्त वो ख्वाहिश करेंगे कि हम दोबारा दुनिया में लौट जाएँ। अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर ये दोबारा लौट भी जाएँ तब भी जो है ये वही हरकत करेंगे जो पहले करके आ चुके हैं। लिहाजा इससे अंदाज़ा ये समझ में आ गया कि दुनिया की ज़िंदगी असल नहीं है बल्कि आखिरत की ज़िंदगी वही असल है। अगला रुकू क़द खसिरल लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह। यहाँ से बयान किया गया कि आखिरत को ही तरजीह देनी चाहिए और साथ साथ ये बता दिया गया कि ये दलाइल तो उनके सामने लोगों के सामने आए लेकिन कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिक। अंबिया कराम ने ये पैगामात पहुँचाए लेकिन हर एक की तकज़ीब की गई है। अब करना क्या है तो अल्लाह पाक ने फरमाया फ़सबरू, उन सब ने सब्र किया। तो लिहाजा एक तसल्ली है मुसलमानों को भी कि इस जैसे हालात में सब्र ही जो है, सब्र का दामन हाथ से न छोड़ा जाए। और साथ साथ जो है ये बयान किया गया कि ये एतराज़ करते हैं कि भाई कोई निशानी अल्लाह पाक की तरफ से आनी चाहिए। लौला नुज़्ज़िला अलैहि आया, तो फरमा दिया कि भाई आयत, निशानी और दलील देने वाली ज़ात, मौजज़ा देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। इन्नल्लाह क़ादिर। और नबी का काम सिर्फ पैगाम पहुँचाना है। अगले रुकू वलक़द अरसलना इला उमम मिन क़ब्लिक। यहाँ से बयान किया गया कि इससे पहले उम्मतों में भी रसूलों को भेजा गया है लेकिन सब ने इन सब की यही रविश थी जो पहले गुजर चुकी है कि हर एक जो है वो नाफरमानी करते हैं और दुनिया परस्ती में मुब्तला हो जाते हैं और नबी से जो है वो बेजा मुतालबा करते हैं। तो यहाँ पे ये बता दिया गया कि ए नबी फरमा दीजिए मेरे पास न अल्लाह के ख़ज़ाइन है, न मुझे गैब का इल्म है और न मैं कोई फ़रिश्ता हूँ। मेरा काम सिर्फ ये है कि जो मुझे पैगाम पहुँचाया जाए मैं उसकी इत्तिबा करने वाला हूँ। लिहाजा नबी से मौजज़ा का मुतालबा करना ये मुनासिब नहीं है। और अगले रुकू कुल हल यस्तविल लज़ीना, बल्कि वअन्ज़िर बिल लज़ीना यख़ाफ़ूना अन युहशरू इला रब्बिहिम। यहाँ से फिर वो आखिरत का बयान है कि ये जो काफिर लोग या दुनिया में लोग इनकार कर रहे हैं, इताअत नहीं करते हैं, तो इनको ये पैगाम है कि ये जहन में रखें कि आखिरत में जो काम आने वाली चीज़ है वो ईमान और आमाल सालिहा ही है। सिफारिश और माल दौलत जो है वो काम ना आएगा अगर इंसान मोमिन ना हो और उसके आमाल सालिहा ना हो। तो और साथ साथ ये बता दिया गया कि जो नए के लोग हैं उनके साथ रहना चाहिए, उनको ख़ुद से दूर ना करें और लोगों के साथ हुस्न सलूक करें और इंसान उनसे गलती होती रहती है तो तौबा इस्तिग़फ़ार की तलकीन की गई है।
اگلے رکوع قل انی نہیت ان اعبد الذین، یہاں سے یہ بتا دیا گیا کہ مجھے جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ صرف اللہ کی بات کرے، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی بات نہ کریں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کی بات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ تمام غیب کو جاننے والا ہے اور علم محیط اس کو حاصل ہے، ہر چھوٹی بڑی ہر ذرہ ذرہ کا علم اس کو حاصل ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ تو جب ساری قدرت اسی کو ہے تو وہی اس لائق ہے کہ اس کی بات کی جائے۔ اور اگلے رکوع میں بتا دیا وہ القاہر فوق عبادی ویرسل علیکم حفظہ، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ جو ذات معبود ہے وہ برحق اللہ پاک ہے اور وہی جو ہر چیز پہ قادر بھی ہے، تو جب اس کی نافرمانی کی جائے گی تو اس کی عذاب بھی بڑی سخت ہوگی اور اس کے عذاب کی مختلف صورتیں ہیں، اور لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آدمی ایمان لائے اور آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہے اور آپس میں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ اگلے رکوع میں قل اندعو من دون اللہ، یہاں سے یہ بیان کیا گیا کہ دعوت کا ایک انداز بھی دیکھ لیجئے، اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا، یہ ایک تلقین ہے کہ دیکھیں ہم عبادت کریں گے تو کس ذات کی کریں، ایسی ذات کی ہم عبادت کریں جو نفع دے رہا ہے، نہ نقصان ہے، نہ اس کو کسی چیز کا اختیار ہے، بلکہ عبادت اس ذات کی ہوتی ہے اور خدا اس ذات کو مانا جاتا ہے جو ہر چیز پہ قادر ہو۔ اور اسی میں ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پہ واقعہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے کس انداز سے جو ہے توحید کو پیش کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ بھئی نہ سورج خدا ہو سکتا ہے، نہ چاند خدا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ سب فانی ہے، اور اصل جو ذات ہے جو خدا ہوگا وہ ہے جو کہ باقی ہے۔ لہٰذا انہوں نے پیش کہہ دیا انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، میں اسی کی جانب متوجہ ہوتا ہوں جو ہر شے کا مالک اور خالق ہے۔ اس کے بعد اگلا رکوع وتلک حجتنا، یہاں سے پھر دیگر انبیاء کرام کے بارے میں بتا دیا گیا کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، تمام انبیاء کی دعوت بھی یہی ہے۔ اور یہاں پہ یہ خاص رکوع ہے، یہاں پہ تقریباً 18 انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے اور ہر ایک کا باقاعدہ نام لیا گیا ہے۔ اس میں یہ رکوع نمبر تقریباً 10 ہے، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 82 کے بعد سے جو رکوع شروع ہو رہے ہیں اس میں ہر ایک کا نام ہے باقاعدہ، اور ان سب کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ اتباع کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہر ایک کی دعوت مشترکہ، وہ توحید کی دعوت ہے، آخرت کی دعوت ہے، رسالت کی دعوت ہے، لہٰذا جو مشترکہ باتیں ہیں ان سب کی جو ہے اتباع کرنی چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ اللہ پاک کی جس طرح قدردانی کرنی تھی لوگوں کو اور پہچاننی تھی، لوگوں نے اس طرح اللہ کی حق قدر نہیں کی اور کر بھی نہیں سکتے، لیکن جو اللہ کی احکامات ہیں، اللہ کے احکامات، اور ان کو ماننا ضروری تھا، لیکن وہ بھی نہیں مانے گیا۔ یہاں تک کہ یہودیوں نے یہ کہہ دیا کہ بھئی اللہ پاک نے کوئی کتاب ہی نازل نہیں کیا ہے۔ اللہ پاک نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لائے تھے پھر بتائیے وہ کیا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے یہاں ثابت کیا کہ قرآن اور کتاب اللہ نے نازل کی ہے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی قرآن پاک ہے جو کہ ایک مبارک کتاب ہے، اس کی اتباع کرنی چاہیے۔ اور اگلی رکوع میں ان اللہ فارغ الحب والنوى، یہاں سے اللہ پاک نے پھر اپنے نشانیوں کا ذکر کیا کہ اللہ پاک وہ ہیں جنہوں نے دانے سے جو ہے وہ پورا درخت اگا دیا، زندے سے مردہ کو نکالتا ہے، مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، سورج، چاند اور ستارے وغیرہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ تو جو ساری چیزیں بنا رہے ہیں وہ اکیلا ہے، ایک ذات ہے، لہٰذا مخلوق کو چاہیے کہ وہ کسی کو اس کے شریک نہ کریں، لیکن لوگوں نے، انسانوں نے، جنوں نے نافرمانی کی، اور یہاں تک کہ انسانوں نے یہ کیا کہ جنوں کو بھی اللہ کا شریک بنا دیا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، تو اللہ پاک نے ان سب کی تردید فرمائی ہے۔ اور پھر اگلے رکوع بدیع السماوات والارض، پھر یہاں سے یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو ساری چیزیں کائنات آپ دیکھ رہے ہیں ان سب کا خالق ایک اکیلا ذات ہے، اور اس نے بغیر کسی نمونے کے بنا دیا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بتا دیا کہ جو قرآن پاک ہے یہ بصیرت کی کتاب ہے، اس سے بصیرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور اخلاق کے بارے میں ایک خاص اصول یہ بیان کیا گیا، اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں۔ یہاں تک کہ یہ بتا دیا گیا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ لوگ پکارتے ہیں اپنے ان معبودان باطلہ کو بھی ان کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ یہ جہالت کی وجہ سے ایسا ہوگا کہ جواب دینے میں جب آئیں گے تو نعوذ باللہ ذات باری تعالیٰ کے بارے میں کچھ نازب الفاظ کہہ دیں گے۔ اس وجہ سے یہاں پہ تلقین ہے کہ اپنے الفاظ کو اچھے رکھے جائیں۔ یہاں تک الحمدللہ 7واں پارہ مکمل ہوا۔ اب 8واں پارہ اسی رکوع میں سلسلے میں چل رہا ہے۔ یہاں پہ بھی جو ہے کفار کی ذہنیت کے بیان کیا گیا کہ وہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ مختلف قسم کے معجزات ہیں، ملائکہ نازل ہوں، اور یہاں تک کہ وہ مردوں سے بات کر لیں۔ اس طرح کے مختلف قسم کے بیہودہ مطالبات یہ کرتے ہیں، تو ان پر کام نہیں دھرنا ہے بلکہ اپنا کام کرتے رہنا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے بتا دیا اصول یہ کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہر نبی کے لیے دشمن اور اس طرح کے لوگ آئے ہیں، تو لہٰذا
ان سب میں صبر سے کام لیتے ہوئے اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ آگے اگلے رکوع او من کان میتن، یہاں سے یہ بتا دیا گیا کہ مومن اور کافر کی مثال اس طرح کے جس طرح کے زندہ و مردہ، اور ساتھ ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ اللہ پاک جو ہے وہ تو جنت کی اور دارالسلام کی جنت دعوت دیتے ہیں، انسان کو چاہیے کہ انسان جو ہے اسی کی اتباع کرے۔ اور ساتھ ساتھ ایک اہم تلقین ہے کہ وزر ظاہر الاسم والباطن، کہ ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ دیا جائے اور مکمل تابعداری کی جائے۔ اور اگلے رکوع یا معاشر الجن، یہاں سے پھر دوبارہ جو ہے وہ قیامت کے حوالے ہیں کہ ابھی یہ لوگ جو ہے بیہودہ مطالبات کر کے ادھر ادھر کی باتیں بنا رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں، اس وقت کو یاد کرو جب قیامت کے دن اللہ پاک پوچھیں گے کہ جب انبیاء کرام آئے تم نے کیا جواب دیا، اور انبیاء کرام کو نہ مانا اور اپنی طرف سے چیزوں کو حرام کیا حلال کیا، تو ان چیزوں کے بارے میں پکڑ ہوگی اور پوچھ ہوگی جو اعمال کیے ہیں ذرا بتائیے۔ اسی میں ساتھ ساتھ جو ہے مشرکین کے یہ بھی ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا بعض چوپائے کو آنا اور کھیتی باڑی کو یہ اپنی طرف سے جو ہے حصہ مقرر کرتے ہیں کہ یہ بتوں کا حصہ ہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کا ہے۔ تو اس طرح کی جو شرک والی اور جاہلیت والے عادات ہیں یہ بالکل بھیجا ہیں، ان سے اجتناب کرنی چاہیے۔ اگلا رکوع وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، یہاں سے بتا دیا ہے کہ جو لوگ جو ہے اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں غیر اللہ کے حصہ مقرر کرتے ہیں، تو جن کو وہ جان لیں کہ یہ ساری چیزیں بنانے والی کھیتی ہیں، ان سب کی بنانے والی ذات ایک ہی ہے، وہ اللہ پاک کی ہے، اور اس میں ایک اللہ پاک نے لوگوں کا حق رکھا ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جب اس کے کھیتی کٹنے کا وقت آئے تو پھر دوسرے لوگوں کو بھی، غریب غربا کو اور مساکین کو بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے دینا چاہیے۔ اور پھر آگے اللہ پاک نے پھر 8 جوڑوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے بھیڑ بکری اور گائے وغیرہ اللہ پاک نے یہ نازل کیا ہے، اللہ پاک کی طرف سے یہ انعامات ہیں، ان کو اپنی طرف سے کسی کو حرام کرنا کسی کو حلال کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ آگے کل اجد، یہاں سے بیان کیا گیا اگلے رکوع میں کہ یہ اپنی طرف سے حرام نہ کریں بلکہ حرام وہ ہے جو اللہ پاک نے بیان کر دیا، ان میں سے چند ایک کا ذکر ہے کہ کل اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، میتہ کا ذکر ہے کہ مردار اور بہنے والا خون، خنزیر، یہ چیزیں پہلے بھی آ چکی ہیں، یہ چیزیں اللہ پاک نے دوبارہ بیان کیا حرام ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بتا دیا کہ یہ جو یہود تھے ان پر بعض چیزیں حرام کی گئی تھیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اگلے رکوع میں قل تعالوا اتل ما حرم، یہ بھی اسی سلسلے میں کہ یہاں بھی یہ بتا دیا گیا کہ کچھ چیزیں حرام ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے بچنا ضروری ہے، وہ کچھ اعمال بھی ہیں، اس کو مختصر طور پر اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو نمبر 1 شرک ہے، شرک سے بچیں، اور یہ ہے کہ والدین سے حسن سلوک کرنا چاہیے، اور اولاد کے قتل سے بچنا چاہیے، زنا سے، نہ کسی کے ناحق قتل کرنے سے، یتیم کا مال کھانے سے، اور اسی طرح اعتدال انصاف نہ کرنے سے، اور ان سب سے بچنا چاہیے، اور عہد جو کر لی جائے اس کے عہد توڑنے سے بچا جائے، ناپ تول میں کمی سے بچا جائے، اور مختصراً یہ کہ صراط مستقیم پر چلنا چاہیے اور اس سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور آخری رکوع وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہاں سے بیان کیا گیا کہ یہ ساری تفصیلات جس کتاب میں نازل ہوئی، یہ قرآن پاک ایک مبارک کتاب ہے، اس کی اتباع کرنی چاہیے، اور نمبر 2 وَاتَّقُوا، اور اللہ کے تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں، گناہ کو چھوڑیں، ان سب کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک کی طرف سے رحمت ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ اسلام لانا ہے اور مرنے سے پہلے اسلام لے آنا یہ ضروری ہے، کیونکہ موت کے وقت اسلام ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی رکوع میں ایک آخری آیت، ایک اہم آیت ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، کہ میری نماز اور میری ساری باتیں اور میری زندگی اور میری موت ساری کی ساری اللہ کے لیے۔ تو یہ ہمیں اصول بنانا چاہیے کہ انسان کی ساری زندگی، ہر عمل، ہر لمحہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔